बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंजला इरफान और तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज भी हमारी कोशिश है कि एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया जाए जिस पर बात करके रहनुमाई हासिल की जा सके, अपनी रहनुमाई कर सकें और इस प्लेटफॉर्म से देखने वाले तमाम नाजरीन की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आ सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तसव्वुफ़ और तज़किया नफ्स के हवाले से। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और तमाम लोग ही इस चीज़ में मसरूफ़ अमल हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़ाहिरी और बातिनी पाकी कर सके और तमाम अमाल के ज़रिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जा सके। तसव्वुफ़ दरअसल है क्या और तज़किया नफ्स है क्या, आज इनके तमाम मंदरजात पर बात करेंगे। दरजात के हवाले से बात की जाएगी। आज हमें नशिस्त में ज्वाइन कर रहे हैं जीनियस ऑफ पाकिस्तान हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी फ़िदा हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं नातख़्वाह हैं हामिद रज़ा क़ादरी साहब। हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आपसे कलाम भी सुनेंगे, लेकिन कलाम की तरफ जाने से पहले हम अपने मौजू की तरफ आते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हाफिज़ साहब, आपसे अगर इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ कर लीजिए, जैसे आप अभी प्रोग्राम के आगाज़ में पहले बता रहे थे कि ये आपका फ़ेवरेट टॉपिक भी है, तो यकीनी तौर पर हम एक्सपेक्ट करें कि बड़ी अच्छी नशिस्त होने वाली है आज। तो सबसे पहले ये बता दें, तसव्वुफ़ तज़किया नफ्स है क्या और क्या हम इसके असल मायनों से आज तक फैज़याब हो सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। बहुत शुक्रिया जी। तसव्वुफ़ राह इश्क है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इश्क की राह है और अक्ल के बस की बात नहीं है। और जब हम इसके राह इश्क होने की बात करते हैं तो फिर अक्ल के गधे से उतरना पड़ेगा। अब ये देखिए कि एक ऐसा गधा है जिसके ऊपर हम सवार हैं, जिसको हम अक्ल का गधा कह सकते हैं। वो आपका मुसाफिर होने के साथ साथ आपका वो साथी भी है। आप उसके साथ सारी ज़िंदगी सफ़र भी कर रहे हैं। वो दुश्वार गुजार रास्तों में भी आपके साथ रहा, वो पहाड़ों में भी आपके साथ रहा, सहराओं में भी रहा। लेकिन जब आप अपने कल्ब के महल में पहुँच गए तो फिर आपको गधे से उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कल्ब है ना, ये इतना पाक चीज़ है क्योंकि ये अल्लाह पाक का तख्त है और इसके दरबान आपको गधे समेत अंदर जाने नहीं देंगे। इसलिए आपको इस अकल के गधे से उतरकर इश्क की मंजिल पर जाकर आप अपने कल्ब तक पहुंच सकेंगे। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इश्क है क्या? देखिए, जो इश्क है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसने आपको ये बता दिया कि इश्क की मौजूदगी नफ्स के असर को ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पर इबादत जो है वो नफ्स के शर के ख़तरे से आपको महफूज कर सकती है, लेकिन वो आपका तज़किया नहीं कर सकती। तज़किया इश्क करता है। जिस्मानी अगर मुझे कोई बीमारी है तो इलाज तबीब करेगा, और अगर रूहानी बीमारी है तो इलाज हबीब करेगा। और हबीब कौन है? हबीब वो है जो शनासा है इस चीज़ से कि जो आपका दर्द असल में है क्या, जो तशख़ीस कर सके। तशख़ीस ना हो तो मर्ज़ का पता नहीं चलता। इसलिए वो लोग भी हमारे इर्द गिर्द होने चाहिए, या हमारा वास्ता उन लोगों से होना चाहिए जो हमें ये समझा सके कि जिस तरह बाबा अशफाक अहमद साहब बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते थे। आपने फरमाया, इबादत की क़ज़ा है लेकिन खिदमत की क़ज़ा कोई नहीं। बिल्कुल। तो ये जो खिदमत है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। खिदमत इंसान किसकी करता है? दूसरों की करता है। तो जब आप अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकल कर दूसरे लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि इंसान मोहब्बत के लिए पैदा हुआ। इंसान, मुझे नहीं समझ लगती कि थोड़ी सी ज़िंदगी में लोगों के पास नफ़रतों के लिए वक्त कहाँ से निकल आता है। अगर नमाज 5 वक्त फ़र्ज़ है ना, तो इखलाक 24 घंटे फ़र्ज़ है। बिल्कुल। लेकिन हम उस राह के ऊपर चलते हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से एक दफ़ा एक शख्स ने सवाल पूछा कि जो दुनियावी मसाइल हैं इनका हल क्या है? तो आपने फरमाया, मोहब्बत करो। तो उस शख्स ने पूछा कि अगर इससे इलाज मुमकिन ना हो, तो आपने कहा नुस्खा यही रहेगा, मिक़दार बढ़ा दो, डोज बढ़ा दो अपने। तो समझना ये होगा कि इश्क की मंजिल को समझने के लिए बाहर कैफ आपको दुनियावी जो चीज़ें हैं या दुनियावी जो आपकी मुश्किलात हैं वहाँ से गुज़रना तो पड़ता है बाहर कैफ। लेकिन इश्क वो चीज़ है कि जब आपको नसीब हो जाती है तो फिर ये दुनिया ये आपको हीच लगने लगती है। आपकी आँखों के पर्दे जो हैं वो जब हट जाते हैं, फिर आपको एक और दुनिया नज़र आती है। फिर इस पर्दे के पीछे क्या है वो भी नज़र आता है। फिर अल्लाह पाक आपको वो कश्फ भी अता करता है कि जहाँ पर हमें ये मालूम पड़ा हो कि सामने वाला शख्स आपसे गुफ्तगू के दौरान सच बोल रहा है या नहीं। क्योंकि तब आप नफ्स अम्मारा से निकल कर लव्वामा की स्टेज को समझते हुए मुल्हिमा तक जाते हुए उसके बाद आप जब मुमतहिना की स्टेज पर जाते हैं
پھر اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں رازیہ، پھر آپ مرضیہ، اور اس کے بعد آپ صافیہ اور صافیہ کاملہ تک جب پہنچتے ہیں تو یہ پورا جو ولایت کا سفر ہے جو آپ کو ایک عام انسان سے لے کر آپ کو ولی کامل تک لے کر جاتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عشق کے بغیر، اور عشق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ چونکہ عشق کی حقیقی کی بات کرتے ہیں، اور جب عشق حقیقی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عشق حقیقی میں زیادہ تر عشق مجازی سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جو پیدائشی اولیاء کرام، پیدائشی صوفیاء کرام ہوتے ہیں نا، وہ تو ان کی تو زندگی شروع ہی عشق حقیقی سے عشق حقیقی ختم ہوتی ہے. لیکن ہم جیسے جو اس راہ کے مسافر ہیں یا طالب علم ہیں یا چاہتے ہیں کہ اس راہ کے کم از کم مسافر تو رہیں، تو ہمارے لیے تو بہت لمبا سفر ہے. اور دنیاوی تقاضوں کے مطابق، بشری تقاضوں کے مطابق جتنی غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں اور جتنے گناہ گار ہم ہیں، ہم اگر اس راہ کے مسافر بھی بن جائے اور اللہ پاک ہمیں قبول فرما لے تو یہ بھی بڑی راہ ہے جی، بڑی اس میں خوش بختی ہے، کیونکہ یہ راہ بھی آپ کو بخت سے ملتی ہے. بالکل، بڑا اچھا آپ نے حافظ صاحب اس کو ایکسپلین کیا ہے. فدا حسنین صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، اور فدا صاحب یہی گفتگو آگے اگر ہم پروسیڈ کریں تو حافظ صاحب جیسے گفتگو فرما رہے تھے، ان کی تمام گفتگو سے میں نے یہ اخذ کیا کہ اخلاق رذیلہ کو رد کر کے اخلاق اعلیٰ پر فائز ہونا بہت ضروری ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہی اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق ہے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، آج وقت دیا، یہاں انوائٹ کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی آپ تمام اولیاء کاملین کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو تصوف ہے یہ بنیادی طور پر آپ کے جو اخلاق حسنہ ہیں، جو اوصاف ہیں، جو آپ کے بہترین اوصاف ہیں، جو آپ کا کردار ہے، یہ بنیادی طور پر انہوں نے اس کو تصوف کے ساتھ تعبیر کیا ہے. اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں، اگر ہم قرآن کو دیکھیں، ہم سنت کو دیکھیں، تو یہ لفظ تصوف جو ہے یہ ہمیں اس کے لفظ جو ہیں اس طرح سے نہیں ملتا. بنیادی طور پر جو تصوف ہے یہ صوف سے بنا ہے، اور صوف جو ہوتا ہے یہ اون کو کہتے ہیں، یہ کپڑے کی قسم ہے. اور یہ جو صوفی لوگ ہوتے تھے یہ اون کے کپڑے پہنتے تھے اور اس میں یہ اظہار کرتے تھے اپنے عمل سے کہ ہمارا دنیا کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، وی ڈونٹ لائک دا ورلڈ. اور وہ دنیا کو کہتے تھے کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے، بے رغبتی کا وہ اظہار کرتے تھے. تو بنیادی طور پر جو تصوف ہے یہ اس کا لفظ وہاں پر نہیں آیا، لیکن اس کا جو سارے کا سارا استدلال ہم کرتے ہیں کہ یہ بیس ہم کس پہ کرتے ہیں تو وہ تزکیہ نفس ہے. قرآن کریم نے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ آدمی، وہ شخص کوئی بھی ہے، قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا. اور دوسری قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو میلا کیا، اپنی روح کو میلا کیا، وہ ناکام ہو گیا. تو یہ فلسفہ جو ہے ہمیں تصوف کا، اس کا ہمارے بزرگان دین نے، اولیاء کاملین نے، جو صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے اس کا استدلال جو ہے محققین نے وہ قرآن و سنت سے اس طرح سے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھا کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہارے اندر خشوع و خضوع کا یہ درجہ ہونا چاہیے کہ تم دیدار خداوندی سے مشرف ہو رہے ہو، خدا کا دیدار کر رہے ہو. تو یہاں پر ایک کانسیپٹ تو ہمیں ملتا ہے، ہمیں یہ چیز تو پتہ چلتی ہے کہ دیدار خداوندی کا اشارہ حضور نے فرمایا ہے، تو کوئی اس کا مطلب ہے کہ علم میں اس کی کوئی گنجائش ہے. تو ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصوف جو ہے دس از پریکٹس آف اسلام. آپ نے اسلام کو، شریعت کو، دین مصطفیٰ کو اپنی ذات پہ، اپنی روح پہ، اپنے عمل اور کردار پہ کیسے نافذ کرنا ہے، یہ تصوف ہوتا ہے. اور اس میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا جاؤں کہ ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، جس میں خصوصی طور پر حضرت بابا بلے شاہ، حضرت عنایت اللہ شاہ صاحب قادری، حضرت داتا گنج بخش، کتنے بڑے اولیاء کاملین ہیں. حضرت بابا بلے شاہ نے جو تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کی ہے اپنے شعر میں، اسی کی طرف اشارہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں میری بکل دے وچ چور نہیں، میری بکل دے وچ چور، کنوں کوک سناواں، چوری چوری نکل گیا، پیا جگت وچ چور. یہ آپ فرماتے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ یہ جو چور کون ہے جو نکل گیا اور ہم نے اس کی خبر نہیں لی. اور آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ جو عرفان ہے، جو علم ہے، وہ تصوف کی بنیاد ہے. جب آپ کو علم نہیں ہوتا تو پھر آپ پریکٹس کیسے کریں گے؟ تصوف تو بنیادی طور پر آپ کے عملیات کے متعلق ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو حضور کی غلامی میں اور حضور کی محبت میں، اطاعت رسول اور اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے.
آپ کی نگاہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر کو آپ نے کیسے پاک کرنا ہے. آپ نے، ہم سب نے، یہ ایک بنیادی فرض ہے. علم جو ہے وہ بنیاد ہے تصوف کی، کہ آپ نے پہلے جاننا ہے کہ توحید ہے کیا. جی. اللہ جل مجدہ الکریم کی جو عظمت ہے اس کو جاننا ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تصوف کی یہ روح ہے. اولیاء کاملین آپ کو پہلے یہ ذکر بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ذکر ہے یہ اس کی روح ہے، یہی اصل ہے، اور اسی کے لیے ہی تو سارے انبیاء آئے ہیں. کیا مطلب؟ کہ کوئی اور خدا نہیں ہے مگر اللہ. بے شک. تو ایک اس میں یہ نقطہ ہے کہ پہلے لا ہے جس کا مطلب ہے نہیں. الہ کا کیا مطلب ہے؟ خدا. اور الہ کا ایک مطلب وجود بھی ہے. یعنی یوں سمجھیے ان ادر ورڈز کہ آپ نے اپنی ذات کی نفی بھی کرنی ہے، یو ڈونٹ ایگزسٹ. آپ نے اپنی ذات کی نفی بھی کرنی ہے اور آپ نے اس کائنات کی نفی بھی کرنی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پہ ہے وہ فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو اس میں یہ نقطہ لا الہ الا اللہ نے ہمیں وہ راز بتا دیا ہے، انسان کو وہ عظمت، وہ رفعت بخشی ہے کہ جس میں بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ اصل، جس حضور نے بھی فرمایا، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اس کو اپنے روح کے اوپر آپ نے طاری کرنا ہے. اور وہ کیسے کرنا ہے؟ کہ پہلے آپ نے اپنی ذات کی نفی کرنی ہے، لالچ کو، ہرس کو، طمع کو، تکبر کو، اور آپ کے اندر جو رذائل ہیں، جو آپ کے اندر رذائل اور ایسی جو خصلتیں ہیں جس سے انسانیت کو اور آپ کی ذات کو یا خدا رسول کے احکامات کے منافی ہیں، تو آپ نے ان کی نفی کرنی ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر تصوف کیا ہے. ٹھیک ہے فدا صاحب، اس کو ہم نفس کے ساتھ جہاد بھی کہہ سکتے ہیں، جہاد بالنفس بھی کہہ سکتے ہیں. اسی کو ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے حامد رضا قادری صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا، ان سے پہلے کلام سنتے ہیں، پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں. جی حامد صاحب، بسم اللہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے قبل ہم اپنے موضوع پر بات کر رہے تھے، لیکن موضوع پر آنے سے پہلے ایک بار میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ہم سب کے گھروں میں کچن میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک اچھے جار کی، اور امیوں کو وہ جارز جو ہیں وہ بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں. لپٹن نے یہ پریشانی جو ہے وہ حل کر دی ہے. آپ کو ایک اچھے جار میں، جسے کیبنٹ میں چھپا کے نہیں رکھنا پڑے گا بلکہ آپ اسے ڈسپلے میں بھی رکھ سکتے ہیں. ایک اچھے جار میں اچھی آفر کے ساتھ لپٹن لایا ایک نئی ایڈیشن، تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں اور اپنے سحر و افطار کو مزید انٹرسٹنگ بنایا جا سکتا ہے. اور ناظرین ایک بار پھر اپنے موضوع کی جانب آ جاتے ہیں. حافظ صاحب آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے فدا حسنین صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، تو آپ ناظرین کے لیے بھی اس چیز پر روشنی فرما دیجئے کہ ہمیں ہمیشہ سکھایا گیا، شریعت نے بھی بتایا کہ دین اور دنیا دونوں مانگنے چاہیے، دونوں کی بھلائیاں مانگنے چاہیے. لیکن تصوف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترک دنیا پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، یہ تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے. اچھا، اگر تو صوفیہ کرام کا بہت قریب سے جانتے ہیں نا، تو وہ آپ کو ترک دنیا کا نہیں کہتے، کیونکہ صوفی وہ ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا کی حقیقت جانتا ہے. وہ زندگی کے بھنور میں چلتا ہے، اس کو کوئی چھو نہیں پاتا. وہ اس دلدل میں اترتا ہے لیکن اس کا دامن گیلا نہیں ہوتا. اچھا، تو اگر تو آپ ترک دنیا کر دیں گے تو اس کی بنیادی فکر اور فلسفے سے آپ دور ہو جائیں گے. قطع کلامی کی معذرت، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصل میں سمجھ جاتا ہے کہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے جب وہ کنارہ کشی کر لیتا ہے. میں نے اس میں جس طرح میں اس کی وضاحت کرتا ہوں بڑے مختصر وقت میں، کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی نا کہ جب آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ جائیں گے نا، کہ پھر آپ کے سوچ کے تالے جب ختم ہو جائیں گے. کب ختم ہوں گے؟ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ سب سے بڑا تالا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ نے جب اپنی ذات کو سمجھ کے اس سفر پر چل پڑے، تو اس کے بعد آپ کے والے بات کو بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی کہ پھر وہ جس دنیا کی بات کرتے ہیں نا کہ یہ کچھ نہیں ہے، وہ جی دنیاوی دنیا نظر آنے میں ہمیں ہیچ لگنا لگتی ہے. لیکن صوفیہ کرام کا ایک بہت بڑا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس فیلڈ میں آپ موجود ہیں نا، وہ آپ کے اپنی فیلڈ سے آپ کو روکتے نہیں ہیں. دنیا میں نہ پیسہ کمانے سے روکتے ہیں، نہ آپ کو یہ کہتے ہیں. ہاں، جس طرح بھی فرمایا فدا صاحب نے کہ آپ کو پریکٹسنگ مسلمان بننے کے لیے وہ مسلمان جو باعمل ہو اس کی طرف رہنمائی ضرور کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کہیں کہ آپ دنیا چھوڑ کر آپ کسی جگہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، آپ جناب کسی دربار کا ہے بالکل حصہ 24 گھنٹے وہیں پہ بیٹھنا شروع کر دیں. کم از کم میرے جو عمر ہے اس کے اندر میں نے ایسے لوگوں کو تو نہیں دیکھا. ہوتے ضرور ہیں
لیکن یہ آپ کو اللہ پاک نے شعور اور عقل دی ہے کہ آپ نے فالو کس کو کرنا ہے، کیونکہ جو صوفیہ کرام میں ہوگے، کیونکہ سب پہلی نشانی تو یہ ہوگی وہ شریعت کے پابند ہوں گے، اور شریعت پر پابندی کے بعد آپ طریقت کے سفر میں جاتے ہیں، اور طریقت کے سفر کو سمجھتے ہوئے جب آپ اس چیز کو اپنے اوپر لبادے کی طرح اوڑھ لیتے ہیں تو آپ اس بنیادی فکر اور فلسفے سے دور نہیں رہ سکتے جہاں پہ آپ دنیا کو ترک کریں، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہوئے، رزق کے حلال کی تلاش میں رہتے ہوئے اس دنیا کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو لافانی زندگی ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ فدا صاحب، اختتام پر آپ بھی اس موضوع کے حوالے سے کوئی ایک میسج؟ دیکھیں جی، آپ نے جو سوال کیا نا کہ ہم یعنی کہ دنیا سے کیسے کنارہ کشی اختیار کریں اور اس کا مطلب کیا ہے، رہبانیت تو نہیں ہو جائے گی؟ اس کو رہبانیت بھی کہا جاتا ہے نا، کہ آپ بالکل دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ اسلام جو ہے اس میں بھی رہبانیت کی کوئی گنجائش ہے؟ تو بالکل نہیں۔ آپ کو میں بہرحال اس کا جو قرآن میں جو اس کا ثبوت ہے، جو حل ہے، وہ بھی ہمیں قرآن کریم نے ہر چیز کا حل بتایا ہے۔ تو دیکھیں، آپ نے زندگی کے معاملات کو بھی چلانا ہے، لیکن اپنا تقویٰ کا دامن جو ہے، اپنا عاجزی کا دامن جو ہے، اللہ سے محبت اور جو آپ کی بندے کی اپنے رب کے ساتھ جو نسبت ہے، اس کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی ایک حدیث پاک، ایک فرمان ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت بڑے آپ زاہد تھے۔ آپ نے دنیا سے کنارہ کشی کیسے کی؟ یہ نہیں کہ وہ رہبانیت کا معاذ اللہ کہ وہ رہبانیت میں چلے گئے، وہ کوئی تنہائی میں چلے گئے، تجرد میں چلے گئے، انہوں نے بالکل تنہائی اختیار کر لی، ایسا نہیں تھا۔ آپ کا ایک فرمان ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ آپ نے فرمایا، ان العبد اذا زاہد فی الدنیا استنار قلبہ بالحکمت وتعاونت اعداؤہ فی العبادت۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان زہد کرتا ہے، زہد کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہے، لیکن یہ کنارہ کشی جو ہے، یہ میں نے پہلے کہا مطلقاً نہیں ہے، اپنی ضروریات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہے تو اس کا جو دل ہے وہ خدا تعالیٰ حکمت سے بھر دیتا ہے، نور سے روشن فرما دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَتَعَاوَنَتْ أَعْدَاؤُهُ فِي الْعِبَادَةِ، تو اس کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اس کا جو دل ہے، اس کی جو وجود ہے، وہ بھی اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کو تعاون کرتا ہے کہ آپ نے نیکی کیسے کرنی ہے۔ اور جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے۔ تقویٰ اور توکل خدا کی ذات پہ یہ بنیادی چیز ہے تصوف میں۔ جب آپ خدا کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں، تو پھر رزق کے رستے وہ خود کھولتا ہے۔ قرآن میں اس کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے لیے رستے بنا دے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں کلمے کے مفہوم کو، توحید کو، رسالت کے معانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر سمجھیں گے نہیں تو پریکٹس جو ہے وہ مشکل ہے۔ بہت ہی اچھا میسج تھا، اور یقینی طور پر ناظرین کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ فدا صاحب، آج آپ کی تشریف آوری کا۔ حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اس کے علاوہ حامد رضا قادری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا۔ حامد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت افطار۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ افطاری کے بعد چائے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، صرف افطاری نہیں بلکہ سحری میں بھی چائے کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہی پرانی آفرز، پرائس آفرز دی جاتی ہے، لیکن ایسے میں لپٹن لایا ہے بہت ہی اسپیشل ایڈیشن جار آف جوائے کے ساتھ۔ تو ضرور آپ لپٹن ٹی کو انجوائے کیجیے اور اپنی سحر و افطار مزید انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں ایک بار پھر اپنے موضوع پر آئیں اور گفتگو کا باقاعدہ وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں گفتگو ہم نامکمل چھوڑ گئے تھے۔ تو حافظ صاحب آپ کو ایک دفعہ پھر شامل گفتگو کرتے ہیں۔ فدا حسنین صاحب نے بڑی اچھی چیز کی طرف ایک اشارہ کیا جو جہاد اکبر بھی کہلاتا ہے، کہ نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، یعنی سب سے اول جو جہاد ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ تو تصوف سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہیں اپنے اندر ایک برداشت کا، تحمل کا عنصر بھی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ جی، تزکیہ نفس میں دیکھیں نا، جس طرح بھی فدا صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو دو حوالے دیے، ایک سورہ اعلیٰ کا اور ایک سورہ شمس میں، اس کے علاوہ بھی بارہا جگہ پر اللہ پاک نے تزکیہ نفس کے حوالے سے یا تزکیہ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سے گفتگو فرمائی ہے۔ اس میں ایک چیز سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے ہمیں،
और वो ये है कि 4 चीज़ें कौन सी हैं। अगर आप कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करते हैं तो चारों चीज़ों को इकट्ठा करके जब हम बात करें तो सबसे पहले आपकी फ़िक्र आती है। तो तत्हीर फ़िक्र बहुत ज़रूरी है कि आपकी फ़िक्र के अंदर जितने भी बुरे ख्यालात हैं वो आपकी फ़िक्र या आपके सोच के अंदर आते हैं ना। तो सबसे पहला है जी तत्हीर फ़िक्र। दूसरे नंबर पर आता है तज़किया नफ्स, नंबर 3 पर आता है तस्फ़िया क़ल्ब और चौथे नंबर पे है तजलिया रूह। अब इसको अब जब आप ब्रॉडर वे में या ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो आपकी फ़िक्र कितनी पाक है, आपकी फ़िक्र की जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने क्लियर हैं, आपका जो नफ्स है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि जहाद अकबर उसको कहा गया, तो अपने नफ्स के साथ जिहाद तो सबसे औखा काम है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और वो तब होगा जब आपका दिल साफ़ होगा। तो दिल की सफाई बहुत उसके लिए ज़रूरी है और अपनी रूह को जला बख्शना बहुत ज़रूरी है। देखिए बाग़बान जो होता है ना, जब वो एक पौधा लगाता है और उसको मालूम है कि इस पौधे की मैंने नशोनुमा करनी है, वो रोज़ाना उसको पानी भी देता है, उसका ख्याल भी रखता है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब उसके इर्द गिर्द झाड़ आ जाती है या घास उगाती है तो वो क्या करता है कि जब उसको ज़हनी तौर पर क्या होता है कि यही पानी जो ज़मीन से वो चूस रहा है, वो जो घास है या जो वो इर्द गिर्द के उसके कांटे भी हैं, उसको साफ़ कर देता है ताकि वही जो पानी है, वही जो उसकी क़ुव्वत है वो मेरे पौधे को मिले और वो ज़्यादा नशोनुमा कर जाए। यही हाल इंसान का है, हमारी सोच का है, हमारे जिस्म का है, हमारे कल्ब का है और हमारे इनर सेल्फ का है। हमारे जिस्म में भी, हमारे रूह में भी और हमारे जहन में भी ऐसे बेशुमार कांटे हैं जिनको उखाड़ फेंकना ज़रूरी होता है अगर आपने अपने रूह के इस पौधे की आबियारी करनी है। इसको मज़ीद इस तरह समझ लेते हैं। और वो कौन से कांटे हैं? दिल में बुग़्ज़ रख कर क्या कोई सूफ़ी बन सकता है? हरगिज़ नहीं। दिल में कीना रख कर क्या कोई सूफ़ी की लाइन पर चल सकता है? हरगिज़ नहीं। सूफ़ी तो एक वक्त में दोनों को एड्रेस करते हैं जी। जहाँ पर हम ये बात करें कि सतही इल्म वाले वो लोग जिनके पास दुनियावी तौर पर इल्म या शऊर उस तरह नहीं होता, एक सतही उनका इल्म या शऊर होता है, उनके साथ बड़े सलीस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है कि वो लोग जो शऊर में एक हाई या एक अच्छे मकाम पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर सकील गुफ्तगू भी होती है, वहाँ पर मुसन्ना मुरस्सा किस्म की गुफ्तगू भी होती है। तो कॉन्सेप्ट समझाना ये ज़रूरी भी है कि आपका सामे कौन है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर मैं 4 अफराद से गुफ्तगू कर रहा हूँ और चारों का जो समझने का लेवल है वो सेम हो। आपने जिस तरफ इशारा किया कि क्या अगर मुझे चारों लोगों को समझाना है कि आपने अपना तज़किया नफ्स करना है और आपने अपने अंदर की जो रूह है उससे, क्योंकि असल चीज़ तो रूह है ना जी, जिस्म तो फ़ानी है, उसने तो ख़त्म हो जाना। तो रूह की आबियारी करने के लिए, रूह की वो चीज़ें कि जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए चारों अफराद के लिए मुझे उनसे मुख्तलिफ़ गुफ्तगू भी करनी पड़ेगी, मुझे उनकी तशख़ीस भी मुख्तलिफ़ करनी पड़ेगी कि आपके मर्ज़ कौन से हैं। मर्ज़ की तशख़ीस बड़ी ज़रूरी। तो इस चीज़ को ये समझिए कि हम लोगों ने जिस चीज़ को ज़िंदगी में कम समझा, जो कि है नहीं, इंसान को अल्लाह पाक ने एक चीज़ लामुतनाही अता की है और वह मोहब्बत। हम मोहब्बत बांटते नहीं, हम इस चीज़ पर परेशान रहते हैं। जब बाबा इशफाक साहब एक बात फरमाया करते थे, बहुत बड़ा जुमला है कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ दे। उसके पीछे वजह क्या है? एक तो आसानी बांटना बख्त के बग़ैर, नसीब के बग़ैर, किस्मत के बग़ैर मिलता नहीं। ये वो चीज़ है जो आपको मांगनी पड़ती है और वैसे असर के बाद का वक्त इसमें बहुत मुनासिब है अगर आप किसी से ये, जब रब से ये तौफीक मांगना चाहें, क्योंकि तौफीक के बग़ैर मिलेगी नहीं। फिर हम ये बात करते हैं कि आसानियाँ बांटना कैसे है। याद रखिएगा, जब हम आसानियाँ बांटने वाले बन जाते हैं ना, तो अल्लाह पाक हमारे लिए असबाब भी मुहैया कर रहा होता है आसानियाँ बांटने के लिए। जब हमने ये बात कही कि अल्लाह पाक को पहचानना है, तो अल्लाह पाक को पहचान कब नसीब होगी? जब आप इरफान ज़ात करेंगे, जब मुझे अपने बारे में ख़ुद पता होगा। इरफान ज़ात इरफानुल्लाह का सफ़र तय करती है। तो सबसे पहले अपने आप को समझना है, खुद को पहचानना ही दरअसल एग्जैक्टली। हम चूँकि किल्लत के मारे लोग हैं, दाएँ बाएँ हमें हर तरफ किल्लत ही किल्लत नज़र आती है। कभी हम, और हमने उस किल्लत को ये भी समझ लिया और ये अज्यूम कर लिया कि शायद हमारे पास मोहब्बत की भी किल्लत है। मोहब्बत की किल्लत नहीं है। मुस्कुराने को सदका क्यों कहा गया? अगर आपके सामने वाला शख्स मुस्कुरा नहीं रहा तो आप अपनी मुस्कुराहट उसको दे दें। क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके वजूद से, आपकी वाइब से, आपकी गुफ्तगू से, आपके दिलजोई से अगर अगले शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट है, अगर उसका दिल शाद हो रहा है, अगर उसके रूह की तस्कीन हो रही है, तो आप आसानियाँ बांटने वाले बने। और हम अपने इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार लोगों को देखते हैं कि जो लोगों का, देखिए, रोज़ा खाना खाने से नहीं टूटता, लोगों का हक खाने से भी टूट जाता है। बिल्कुल। और हम दाएं बाएं देखते हैं कि यहाँ पर लोग दूसरों का हक मारते हैं, लोगों की हक हलाल की कमाई उनको नहीं देते, लोग दूसरों के उनके ज़ात को,
ان کی وہ تکالیف پہنچاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں انسانوں کے اوپر، الزامات کی بوچھار کرتے ہیں، اور وہ گناہ جس کے گواہ اللہ پاک ہے، جس پر پردہ پوشی تو اللہ پاک کرتا ہے، لیکن ہم لوگ ان گواہوں کی گواہی دے دیتے ہیں کہ جس کے آپ شاہد نہیں ہوتے، یہ سوچے بغیر کہ اس سے ہم اس کا اللہ پاک ہمیں کیا سزا دے گا. کیونکہ تو ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے. اللہ پاک نے انسان کو محبتیں بانٹنے کے لیے، جیسے میں نے کہا، دنیا میں بھیجا، تو کم از کم اتنا ہی دیکھ لیجئے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، مقصد تخلیق کیا تھا. مقصد تخلیق دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا. اور یہ کب نصیب ہوگا؟ جب میں اپنا تزکیہ کروں گا نا، جب مجھے یہ معلوم پڑے گا کہ میرے اندر کے وہ تمام تر جرائم کون سے ہیں جس کا مجھے معلوم ہے اور میرے اللہ پاک کو معلوم ہے، میرے وہ تمام تر گناہ کون سے ہیں جس کا شاہد میرا اللہ پاک ہے اور اس نے پردہ پوشی کر رکھی ہے، میرے وہ تمام پریشانیاں جو میں لوگوں کو دیتا ہوں، اگر میں اپنا تزکیہ کرنا شروع کر دوں اور اس پہ سوچ بچار ہی شروع کر دوں اور اللہ پاک سے توفیق مانگنا شروع کر دوں اور اللہ پاک مجھے ان سے محفوظ کر دے، تو پھر وہ وقت آتا ہے جب اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں آپ کی توقیر بھی ڈالتا ہے، آپ کی عزت بھی ڈالتا ہے، اور آپ اس مقام پر فائز کر دیتا ہے جہاں پر لوگ آپ کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک آپ کو لوگوں میں آسانیاں بانٹنے والا شمار کر دیتا ہے. بے شک ایسے ہی آپ نے بڑی اچھے طریقے سے اس کی منظر کشی کی ہے، اور یقینی طور پر دیکھنے والوں کے لیے اس سے آسانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. فدا صاحب، آپ کو بھی ایک دفعہ شامل گفتگو کریں. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب تصوف کا ذکر ہوتا ہے کہ جب شریعت موجود ہے تو تصوف کی کیا ضرورت ہے؟ تو ذرا آپ اس چیز پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ شریعت اور تصوف میں کیا فرق ہے، اور جب ایک چیز آلریڈی رہنمائی کے لیے موجود ہے، ہماری شریعت میں یہ سب چیزیں بتا دی گئی ہیں، تو اس کے بعد تصوف کی کیوں ضرورت پیش آتی؟ بہت آپ نے اہم سوال پوچھا ہے اور اس کی آج بڑی اہمیت ہے بتانے کی. اصل میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ جو تصوف ہے یہ بنیادی طور پر، جیسے میں نے عرض کیا، اس کا مادہ بھی بتایا کہ یہ صوف سے بنا ہے، اور تصوف کا جو لفظ ہے یہ نہ تو قرآن میں آیا ہے نہ ہی حدیث میں اس کا کوئی لفظ اس طرح کا ذکر ہوا ہے. ہمارے جو بزرگان دین ہیں اس کو پریکٹس آف اسلام کا نام دیتے ہیں، اور یہ پریکٹس آف اسلام ہے. اسلام کے اوپر عملی، جو شریعت کے اوپر عملی طور پر ہم نے اس کو پریکٹس کیسے کرنی ہے، یہ اس کا بنیادی طور پر یہ اس تصوف اسی سے ہی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں عملی نمونہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات ہے، یہ اتنا مشکل چیز ہے، یہ کیونکہ اسرار و رموز کا علم ہے. یہ ایسے ہے کہ شریعت جو ہے یہ ظاہری علم ہے، اور جو طریقت ہے یہ باطنی علم ہے. اس کا تعلق آپ کے باطن سے ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ بزرگان دین یا اولیاء کاملین کے جو مزارات ہیں وہاں پر جاتی ہیں یا جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے قدس سرہ العزیز، یہ لفظ لکھا ہوتا ہے. یا یہ ہے کہ وہاں پر یعنی یہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کے یعنی قدس سرہ، یا آپ پڑھتے ہیں کہ مدد اللہ العالی، اس طرح کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں. تو میں اس حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں. اس کا مطلب میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں تمہیداً یہ کہوں گا کہ حضرت جو زین العابدین ہیں، حضرت زین العابدین، آپ امام کے صاحبزادے ہیں، آپ خود امام ہیں جی. آپ کے گھرانے سے ہمیں فیض ملا ہے. آپ نے تزکیہ نفس کے بارے میں اور جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، اس کے حوالے سے کیا بیان فرمایا ہے. حضرت امام غزالی نے منہاج العابدین میں اس کا ذکر کیا ہے. حضرت زین العابدین کے اشعار کو ذکر کیا، اور وہ اشعار کیا ہیں؟ انی لأکتم من علمی جواہرہ کئی لا یرا ذاکا ذو جہل فیفتننا. یعنی مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ میں اس علم کے جواہر کو چھپاؤں گا، لازمی طور پر چھپاؤں گا. کیوں؟ کئی لا یرا، تاکہ اسے دیکھ نہ لے وہ بندہ جس کو جہالت کا سامنا ہے، جو جہالت کا شکار ہے. کیونکہ اگر یہ اسرار اور رموز، یہ خاص جو بات ہے، یہ کھل کے آئے گی سامنے، تو پھر جو جاہل لوگ ہیں وہ فتنہ ترازیاں کریں گے. اور پھر دوسری بات آپ نے کہا کہ میرے جو جد امجد ہیں حضرت علی المرتضیٰ، انہوں نے بھی کیا فرمایا؟ وَتَقَدَّمَ فِي هَذَا أَبُو حَسَنٍ إِلَى الْحُسَيْنِ وَوَصَّلَ قَبْلَهُ وَوَصَّى قَبْلَهُ الْحَسَنَ. اور فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے صاحبزادگان کو حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علیہم السلام جو ہیں ان کو یہی آپ نے وصیت فرمائی. اور پھر اگلی بات آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ راز دیے ہیں، وہ ان اسراروں سے نوازا ہے کہ اگر میں ان کو ظاہر کر دوں تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے. اور اس میں ایک آپ انڈیا کا واقعہ، پاکستان جو بر صغیر جو ہے، انڈیا پاکستان میں پہلے ہمارے جو مشہور بزرگ ہیں حضرت خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کی ایک عملی صورت، ایک عملی جو واقعہ ان سے منسوب ہے، اور سارے جو ان کے عقیدت رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، اور یہی منظر کشی جو اسرار و رموز کی ہے
جو محبت کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستگی اور عشق کی ہے، وہاں اس کا عملی مظاہرہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ جو ہیں وہ بیٹھے تھے مجلس میں، تو کسی بندے نے کلام کوئی سنایا، تو اس کلام میں کچھ اشعار یہ بھی تھے کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں ز غیب جان دیگرس۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ علامہ نے حضرت صاحب نے جب یہ شعر سنے، یہ کلام سنا، اور جب یہ شعر سنے تو آپ پہ حال طاری ہو گیا۔ 3 دن تک حال طاری رہا اور اسی کیفیت میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جو عقیدت رکھنے والے ہیں، وہاں انہوں نے لکھ کے رکھا کہ حضرت کی قبر پہ جو بھی آئے گا مزار پہ، وہاں علل اعلان برملا یہ اشعار پڑھنا منع ہے۔ تو کچھ یہ جو علم ہے یہ بنیادی طور پر اسرار و رموز کا علم ہے، لیکن یہ پریکٹس، یہ باطن کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیسے کرنا ہے، اپنی سوچ کو، جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا کہ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو آپ نے کیسے پاک کرنا ہے۔ اور دیکھیں جب آپ سوچتے ہیں عمل بعد میں ہوتا ہے، اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ کا جو ارادہ ہے، جو آپ کی نیت ہے، یہ بنیادی طور پر اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا روم جو ہیں کتنے بڑے بزرگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال ان کو اپنا مرشد کہتے ہیں، ان کا اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ تو حضرت مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہے اگر وہ غور کرے تو وہ سوائے ہڈیوں کے اور خون کے مجموعے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصل میں جو چیز معنی رکھتی ہے، جس کی کوئی حیثیت ہے، ویلیو ہے، تو وہ ہے آپ کی سوچ۔ جی، آپ اپنی سوچ میں، اپنے ویژن میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اصل میں بنیادی طور پر جو آپ کا سوال تھا کہ تصوف جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو یہ پریکٹس کے لیے تھا کہ آپ نے عرفان اپنی ذات کا حاصل کر کے خدا کی بندگی کی طرف جانا ہے، کیونکہ خدا نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کی بندگی کا بنیادی مقصد وہ بندگی ہے۔ جی، تو بندگی کب ہوگی؟ جب عرفان ہوگا۔ یعنی شریعت جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے بنائی گئی، اور تصوف جو ہے وہ مشعل راہ ہمارے لیے ثابت ہوئی، اور اس کو فالو کرتے ہوئے ہم پریکٹیکلی جو ہے وہ اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمیں بریک لینی ہے، بریک پہ جانے سے پہلے حامد رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک اور کلام ان سے سنتے ہیں، پھر بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آ کر گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی حامد صاحب۔